नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 177 से देखिए, लईसा, लईसा मतलब नहीं है। बिर्रा, लईसा नहीं के लिए आता है, नेगेटिव के लिए आता है लईसा, और ला भी जो है वो नहीं के लिए आता है, और लम भी और लन भी ये सारे नहीं के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये लईसा जो है ये भी उन्हीं में से एक है जो नेगेटिव में ले जाता है, यानी नहीं है। बिर्रा नेकी। अन तुवल्लू, अन मतलब के, तुवल्लू तुम सब फेर लो, वल्ला अन तुवल्लू के तुम सब फेर लो। ये जो बना है वल्ला से बना है, वल्ला युवल्ली, युवल्ली युवल्ली, लूना तुवल्ली तुवल्लूना। फेले मुजारे में आता है ये कि अन तुवल्लूना के तुम सब, तुवल्लू तुम सब फेर लो। वुजूहकुम अपने चेहरे। देखिए ये अन की वजह से ना यहाँ पर तुवल्लू ये है, अन की वजह से यहाँ पर नून नजर नहीं आ रहा। अन जब आता है तो नून को वो गिरा देता है, ये है जो फेले मुजारे ही है ये। ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जब अन लग जाता है तो ये ऐसे ही मायने करता है, उसको हम फिर मुजारे में न रहकर के ये के तुम सब फेर लो। वुजूहकुम अपने चेहरों को। वजहा की जमा है वुजूह, वुजूह मतलब चेहरे, कुम अपने यानी तुम्हारे, तुम्हारे चेहरे। क़िबला क़िब्ल तरफ, लफ्जी मायने भी बताया था क़िब्ल का मैंने कि सामने होता है, पहले होता है सामने, और क़िबला जो है, क़िबला वो होता है रुख, जिसके सामने रुख करके नमाज पढ़ी जाए। तरफ अल मशरिकी वल मगरिबी, मशरिक और मगरिब के। वलाकिन और लेकिन, अल बिर्रा है नेकी, मन जो आमना ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर। आमना ये फेले माजी है, आमना वो ईमान लाया, युमिनु वो ईमान लाता है या लाएगा, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। यौम मतलब दिन और आखिरी आखिरत, आखिरत का दिन। वल मलाइकती और फरिश्तों पर, वल किताबी और किताब पर, वन नबीयीना और नबियों पर, व आता और दे, अलमाला माल, अला हुब्बिही, अला मतलब पर, और हुब्बी, हुब कहते हैं मोहब्बत को, और ही उसकी, उसकी मोहब्बत में या उसकी मोहब्बत पर। ज़विल कुर्बा, ज़वी मतलब वाला और कुर्बा मतलब करीब वाला, यानी इसका मायने क्या करेंगे आप, रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार। कुर्ब से है ना, कुर्ब मतलब करीब, और ज़वी, ज़वी वही है जैसे जू होता है ना, जू जा जी, वैसे ही ज़वी है मतलब वाला, और कुर्बा मतलब करीबी, करीब वाला यानी रिश्तेदार। वल यतामा और यतीम, वल मसाकीना और मिस्कीन को, वब्नस सबील और मुसाफिर को। वब्नस सबील का पूरे का मतलब क्या है, मुसाफिर। और अगर अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, इब्न, इब्ना किसको कहते हैं, इब्न बेटे को, और सबील मतलब रास्ता, और रास्ते का बेटा कौन होता है, मुसाफिर। वस्साइलीना और सवाल करने वाले, साला, साला कहते हैं सवाल करने को, ये फाइल है, साइलीन, यानून फाइल जमा, सवाल करने वाले। वफिर रिकाब और गर्दने छुड़ाने में, रिकाब कहते हैं गर्दन को, गर्दन छुड़ाना, और गर्दने छुड़ाने में। व अकामस सलाता, व अकामा और उसने कायम की, अस्सलाता नमाज। ये किससे बना है, अकामा युकीमू से, अकामा उसने कायम की, युकीमू वो कायम करता है या करेगा, और उसने कायम की, अस्सलाता नमाज। व आतस ज़काता और उस वो अदा करे, यानी उसने अदा किया या वो अदा करे, अज़्ज़काता ज़कात। अता यूती से बनाए, आता यूती अदा करना, देना। वल मुफूना और जो पूरा करने वाले हैं, मुफूना पूरा करने वाले, फाइल जमा है ये भी,
اور موفونا پورا کرنے والے ہیں، یہ بنا ہے اوفا سے، اوفا اس نے پورا کیا، یوفی وہ پورا کرتا ہے یا کرے گا، اور موفن اس کا ہوتا ہے فائل، اور موفونا فائل جمع، اور وہ پورا کرنے والے ہوں. اینڈ دوز who fulfill بعہدہم اپنا عہد، بی مطلب کو، عہد مطلب پرومس، ہم ان کے یعنی their promises یعنی ان کے پرومس، وہ پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کو، ان کے عہد کو. اذا جب، آہدو وہ عہد کریں، آہدا آہدو یہ فعل ماضی ہے، آہدا یعاہدو، ٹھیک ہے، جب وہ پورا کریں، جب وہ عہد کریں، یعنی اس نے عہد کیا، یہ فعل ماضی ہے لیکن اس کے معنی مضارع میں اذا کی وجہ سے ہو رہے ہیں. والصابرین اور صبر کرنے والے، صبر سے بنا ہے صبر صابر، اور صابر فاعل جمع، اور صبر کرنے والے ہیں فی البأسائی تنگی میں، بأسائی کہتے ہیں تنگی کو، جنگ کے حالات کو، نہیں تنگ دستی کو بأسا کہتے ہیں، اور تنگ دستی جنگ کے حالات میں بھی تنگ دستی ہی ہوتی ہے، تو اس جنگ کے حالات میں بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو فی البأسائی فی مطلب میں، اور تنگ دستی، بأسائی تنگ دستی میں یعنی سفرنگ. والضرائی اور تکلیف میں، دعا درا را اس کا روٹ ہے درر، تکلیف میں. وحینا اور وقت، البأسی جنگ کے، اور جنگ کے وقت. اولئکا یہی لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے، صدقو سچ کہا، صدقہ اس نے سچ کہا، اور صدقو ان سب نے سچ کہا، یہ فعل ماضی ہے. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ سب، متقون متقی ہیں، اتقا یتقی سے بنا ہے، متقون فاعل جمع ہے یہ، اور وہ سب متقی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس آیت کو نا آیت البر بھی کہا جاتا ہے. بر کہتے ہیں نیکی کو، شروع میں آیا نا نیکی کیا کیا ہے، اس پوری آیت میں نیکی کا جامع تصور بتا دیا گیا ہے. اور بر جو ہوتا ہے یہ ہے نا لیسل برا نہیں ہے نیکی، بر کہتے ہیں مکمل نیکی کو، یعنی رضا الہی کو، خوب نیکی کرنا، کسی کے حق کو پورا کرنا، وہ مکمل نیکی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے نیکی یہ کہ تولو تم پھیر لو اپنے چہرے، قبلہ طرف، المشرقی مشرق، والمغربی اور مغرب کے، مشرق اور مغرب کے، یعنی اس میں اور ولیکن اور لیکن برا ہے نیکی. اب دیکھیے اس میں قبلہ بدلنے کی وجہ سے، یعنی جب قبلہ بدلا تھا تو اس کے بدلنے کی وجہ سے بہت زیادہ مخالفتیں ہونے لگی تھی، جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گئے تھے. تب کچھ مسلمان بھی ایسے تھے جو ابھی پکے نہیں تھے اور جنہیں ڈاؤٹ ہونے لگا تھا، یعنی جو نیو مسلم تھے ان کو ڈاؤٹ ہونے لگا کہ، اور وہ اس سے ان پروپیگنڈا سے متاثر ہونے لگ گئے، یعنی ان پر اثر ہونے لگا یہ جو پروپیگنڈا ہو رہے تھے ان سب کا، انہیں بار بار یہ وہم ہونے لگا، اور بار بار ان پر یہ وہم بھی ہوتا تھا ان کو کہ کیا ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں. اور پھر بار بار جو پروپیگنڈا ہوتے تھے، مشرکین حملہ کرتے تھے، وہ کس بات پر، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم نے تو اپنا قبلہ چھوڑ کر، یعنی ہمارا اپنا قبلہ چھوڑ کر تم نے دوسروں کا قبلہ اپنا لیا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یعنی تم نے جو ہے دوسروں کا قبلہ اپنا لیا، تم نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا اور تم خانہ کعبے کی طرف رخ کرنے لگ گئے، اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تاکہ مسلمانوں کو جو ہے مکمل، ان کو مطمئن وہ ہو جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مطمئن کیا تاکہ ان کو کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ نہ رہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو، مغرب کی طرف کرو. صحیح معنوں میں نیکی کیا ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم صحیح راستے پر ہو، تمہارا جو قبلہ ہے وہ صحیح ہے اور تم صحیح راستے پر ہو. اور پھر چہرہ چاہے کدھر بھی ہو، مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. بات تو اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، مین بات تو وہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. تو نیکی کیا ہے، ولیکن اور لیکن،
برا نیکی ہے، من جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل ایمان کیا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، مکمل نیکی یہ ہے کہ مومن جو ہے سب سے پہلے یہ کہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر پکا اور پکا ایمان لانا. کیونکہ حدیثوں میں نا مومن کے بارے میں کیا آتا ہے، مومن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ مومن وہ اونٹ ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے، جسے جہاں موڑا جائے وہ وہاں مڑ جاتا ہے. یعنی جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو جہاں موڑنا چاہتے ہیں وہ وہاں مڑ جائے، وہ ہے مومن. ٹھیک ہے، تو اس کو حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کہ مومن وہ اونٹ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں نکیل ہوتی ہے، جسے جہاں موڑا جائے وہ وہاں مڑ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو احکام ملتے ہیں وہ احکام وہ پورے کرتا ہے. اور اس میں سب سے فرسٹ نمبر پر کیا آتا ہے، عقیدہ درست کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، عقیدہ درست کرنا، اور پھر کتابوں پر، فرشتوں پر، ان سب پر ایمان لانا. تبھی ہمارا ایمان جو ہے وہ پورا ہوگا، کمپلیٹ ہوگا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نہ تو وہ مرد ہیں نہ وہ عورت ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور ان کے ذمے مختلف قسم کی ڈیوٹیز ہیں. جن فرشتوں کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ وہی کرتا ہے، وہ بالکل نافرمانی نہیں کرتے. ان کی تعداد بے شمار ہے جسے کوئی نہیں جانتا. تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، اور فرشتوں کے بارے میں کتابوں میں بھی پتہ چلتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، آخرت کے دن پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر بھی ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے. انبیاء کرام اور ہم ان سب کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. اگر کسی ایک کو بھی جھٹلا دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اور ان پر ایمان لانا ضروری کیوں ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ فرشتوں کے ذریعے ہی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، یعنی فرشتے جو ہیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میسج کا کام کرتے ہیں. اور آنا، میسج پہنچانا اللہ تعالیٰ کا، لانا، یہ سب فرشتے ہی کرتے ہیں. اتنی بڑی ڈیوٹی ہے ان کی، تو ان پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے. اب پھر دیکھیے کہ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا ہے نیکی، وَآتَ الْمَالَ، اور وہ دے مال، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت پر، یعنی اس کی محبت میں، کس کی، اللہ کی محبت میں، ذوی القربا، رشتہ داروں کو، والیتامہ اور مسکین کو، والیتامہ اور یتیم کو، والمساکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں. یعنی رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلے والدین آتے ہیں. یعنی قریبی رشتہ داروں کی بات ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں. یعنی حقوق العباد کے بعد پہلے سب سے پہلے حقوق اللہ ہیں، پھر حقوق العباد ہیں. ٹھیک ہے، اور حقوق العباد میں کون کو کس کس کے حق آتے ہیں؟ سب سے پہلے جو حق آتا ہے قریبی رشتہ داروں میں بھی والدین کا، پھر اولاد، بھائی بہن، ان کے بچے، پھر والدین کے والدین، بچوں کے بچے، یہ سب رشتہ داروں میں آ جاتے ہیں. سب مطلب جو چین چلتی ہے قریبی رشتہ دار. پھر رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب ملتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم مسکین کو دیتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم رشتہ داروں کو دیتے ہو اور اہل قرابت کو دیتے ہو. سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو تم رشتہ داروں کو دیتے ہو. یعنی جو دگنا اجر ملتا ہے، ایک تو صلح رحمی کا اجر ملے گا، اور پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اجر ملے گا. تو جب رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، اگر کوئی رشتہ دار غریب ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کون ضرورت مند ہے ہمارے رشتہ داروں میں، تو ان کو ڈھونڈیں اور پھر ان کی مدد کریں. جیسے مان لو ہمارے بھائی ہیں وہ بہت، ہماری شادی ہو گئی، ہم کسی مالدار گھر میں چلے گئے، بھائی ہمارے غریب ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، تو ان کے بچوں کی مدد کس طرح کی جائے، بھائی کی مدد کس طرح کی جائے، ان کی اسکول کی فی پے کر دو، ان کو کسی طرح ان کی مدد کر دو. تو وہ جو آپ کریں گے وہ صدقہ ہوگا اور اس کا دگنا اجر آپ کو دیا جائے گا. پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ایسے ہیں
کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. دیکھیے بہت اچھی حدیث ہے یہ, بہت دھیان سے سنیے گا کیونکہ یہ مسئلے سب کے سامنے آتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ ہر بردباری سے کام لیتا ہوں, یعنی ہر طرح کی بردباری سے کام لیتا ہوں اور درگزر کرتا ہوں, لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا تو نے بیان کیا ہے, گویا تو ان کے آنکھ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے اور تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد رہے گی اور ان کی اذیتوں اور شر کو دور کرنے کے لیے ایک مددگار رہے گا جب تک کہ تو اس صفت پر قائم رہے گا. تو اس میں دیکھیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں ہم تو ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں, وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتے, انہوں نے ہمیں برا بھلا کہا, ایسی باتیں لوگ پوچھتے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے دیکھیے بالکل ان سب سوالوں کا جواب ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے ہمارے رشتہ داروں میں, لیکن اگر ہم اس کے ساتھ جو ہے اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت پھر ہمارے ساتھ رہتی ہے. اور پھر وہ چاہے وہ کوئی بھی اذیتیں پہنچانے کی کوشش کریں, شر پہنچانے کی کوشش کریں, کسی بھی طرح کی دقتیں ان کی طرف سے اگر آئیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار ہمیشہ مقرر رہے گا اگر ہم اس صفت پر قائم رہے تو. اور پھر اس کے بعد آتا ہے یتیم اور مسکین, ان کا دھیان بھی رکھنا بہت ضروری ہے. حضرت سلمان بن امیر روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار پر کیا گیا صدقے کی دو حیثیت ہیں, صدقہ بھی ہے اور صلح رحمی ہی ہے. ٹھیک ہے. اور مانگنے والوں کی جو ہے, جب آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آیا تو آپ کو اس کی بہت زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو پوری کر دیں. تو اگر ہم نہیں کر سکتے ان کی ضرورت کو پورا, مان لیجئے کوئی مانگنے والا آیا ہے اور ہم اس کو نہیں دے سکتے, تو پھر اس کو اچھے طریقے سے منع کر دیں. سوالی جو ہے, مانگنے والا جو ہے, اس کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر اس کو بھگانا نہیں چاہیے. پھر یہ ہے گردنیں چھڑانے میں. گردنیں چھڑانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام آزاد کرنا. لیکن آج کے ٹائم پر غلام تو ہوتے نہیں ہیں, تو پھر کیا کیا جائے گا, ان قرضہ, یعنی کوئی اگر بہت زیادہ قرض دار ہے اور وہ بہت غریب ہے اور وہ اپنا قرضہ ادا نہیں کر پاتا, تو اگر آپ کے اندر اتنی حیثیت ہے کہ تھوڑی بہت اس کی مدد کر دیں, اس کا قرضہ ادا کر دیں, تو وہ بھی اس کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا غلام آزاد کرنے کا. یا پھر آپ سے کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ بہت غریب ہے اور وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا, آپ صاحب حیثیت ہیں, تو آپ صدقہ سمجھ کے اس کو پورا کا پورا معاف کر دیں گے, تو یہ جو ہے اسی میں آئے گا. اسی طرح جو جیل میں جو قیدی بنا وجہ بنا کسی ریزن کے پکڑ کر بند کر دیے جاتے ہیں, مسلمانوں کو ایسی ہی یا کسی کو بھی پکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے کوئی بھی ہو قیدی میں, لیکن وہ بے گناہ ہے اور اس کو پکڑ کے بند کر دیا گیا اور آپ کو پتا ہے, تو آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں, اس کو پیسے دے کر اس کو چھڑا دیں, تو یہ بھی جو ہے اسی کے اندر آئے گا. اسی طرح یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اسی طرح کے کام جو ہیں اگر ہم کریں گے تو وہ وفل رقاب, گردنیں چھڑانے میں وہ آئے گا. پھر ان سب کے بعد دیکھیے پھر نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور وہ قائم کریں نماز, وَآتَ الزَّکَاةَ, اور وہ ادا کریں زکوٰۃ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے جب تک ہم نماز ادا نہیں کرتے, یعنی ہم نیکی کے کام کرتے رہیں لیکن نماز ہم ایک ٹائم کی بھی نہیں پڑھ رہے, نماز کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, یا کبھی پڑھ لی اور کبھی نہیں پڑھی, جب دل چاہا پڑھ لی, جب دل چاہا نہیں پڑھی, تو نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے. نیکی کے کام کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے, اور اگر نمازیں چھوڑ دی اور باقی کے کام کرتے رہے تو وہ کام بھی قبول نہیں کیے جاتے. اور زکوٰۃ جو ہے صاحب حیثیت پر فرض ہے, یعنی جس کے پاس جس کی جو زکوٰۃ کی کنڈیشن ہے, جو کرائیٹیریا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے, اتنا سونا چاندی ہے, تو پھر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہی کرنی ہے. اور چاہے وہ زکوٰۃ جو ہے اپنا گولڈ بیچ کر ادا کریں یا کوئی سامان بیچ کر ادا کریں, لیکن اگر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ہر حال میں ادا کرنی ہے, ورنہ وہ مال جو ہے وہ سانپ کی طرح لپٹ کر ہمارے گلے میں لپٹ جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں کنز ہوں, یعنی میں تیرا مال ہوں, لے مجھے اپنے پاس رکھ, تو بہت بڑا عذاب ہے اس کا. والموفون, اور وہ پورا کرنے والے ہیں بھی عہدہم, اپنے عہد کو, یعنی اذا, جب عہدو, وہ عہد کریں, یعنی جب بھی کسی سے عہد کر لو
تو وہ عہد جو ہے پورا کرنا ہی کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کوئی ایسا واعظ یا ایسی تقریر کرتے تھے کہ جس میں آپ کی یہ بات نہ ہو یا آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ وہ شخص ایمان سے محروم ہے جو امانت دار نہیں، وہ شخص دین سے خالی ہے جو وعدے کا پابند نہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کر لیں، چاہے ہم نے چھوٹے بچے سے بھی کوئی وعدہ کیا ہو، تو اگر ہم اس وعدے کو پورا نہیں کریں گے تو ہم وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور عہد توڑنے والے کا بہت بڑا گناہ ہے. عہد توڑنے والے کو جو ہے میدان حشر میں بہت ذلت اور رسوائی ملے گی، ان کے اوپر جھنڈا لگا دیا جائے گا کہ یہ جو ہے عہد توڑنے والا ہے، جو الگ سے پہچانے جائیں گے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن اللہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. یعنی 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہے، جن میں ان میں سے ایک ہوگی تو اس میں نفاق کی خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے. پہلی، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے. دوسرا، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. تیسرا، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے. چوتھا، جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو خوب لڑے، یعنی بدزبانیاں کرے، گالیاں دے. تو یہ 4 خصلتیں منافق کے اندر پائی جاتی ہیں. اگر ہمارے اندر ان میں سے ایک ہوگی تو ہمارے اندر نفاق ہوگا. تو اپنے آپ کا ہر وقت جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ سب باتیں تو نہیں ہیں. اور عہد توڑنے کی سزا حدیث میں بہت سخت بتائی گئی ہے. حضرت ابن ابو مسعود سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن عہد توڑنے والے کے لیے جھنڈا ہوگا. کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی بد عہدی کا نشان ہے. یعنی جھنڈا جو ہے وہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ دور سے ہی اس کو پہچان لیا جائے گا، دور سے ہی وہ جو ہے یہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ یہ اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا پھر کرنا پڑے گا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن میں خود جھگڑا کروں گا. جس نے میرے نام سے وعدہ کیا پھر اسے توڑ دیا، یعنی کوئی بھی وعدہ کیا اور پھر توڑ دیا. جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی. جس نے اجرت پر کوئی مزدور لیا پھر اس سے اپنا کام کرا لیا پھر اس کو اس کی اجرت ادا نہ کی. یعنی یہ آدمی ایسے ہیں کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لڑیں گے. تو دیکھیے کتنا زیادہ گناہ ہے بد عہدی کرنے کا. اور دیکھیے آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ، یعنی جب آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عہد کو پورا کرنے والے تھے. حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز خریدی، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اور قیمت میں سے کچھ حصہ ادا کرنا باقی رہ گیا. میں نے کہا کہ میں ابھی اسی جگہ پر پیسے لے کر آتا ہوں. یہ کہہ کر میں چلا گیا اور اپنے کام میں ایسا مشغول ہوا کہ مجھے وعدہ یاد نہ رہا. جب یاد آیا تو 3 دن گزر چکے تھے. میں گیا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے تھے. مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے مجھ پر بڑا بھاری بوجھ ڈال دیا تھا، میں 3 دن سے یہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یعنی دیکھیے کتنا مشکل، اور ہم 1 گھنٹے کا انتظار نہیں کر پاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کتنا انتظار کرا صرف وعدے کو پورا کرنے کے لیے. اس کے بعد آتا ہے کہ والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء تنگ دستی میں. صبر کرنا جو ہے صبر کرنے والوں کے لیے یعنی ہر حال میں، یعنی جنگ کے وقت بھی وہ لوگ صبر کرتے ہیں، یعنی والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین البأس، اور وقت جنگ کے، اور جنگ کے وقت. اولئک، یہی لوگ ہیں جنہوں نے صدقو، سچ کہا. یعنی ہر تکلیف میں وہ لوگ صبر کرتے تھے، اور چاہے جنگ کا موقع ہو یا کسی بھی طریقے کا موقع ہو وہ لوگ پیچھے نہیں رہتے تھے، وہ ہر حال میں صبر کرتے تھے. جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں میں تکلیف تھی تو ایسے لوگوں کو جنگ میں لے جایا نہیں جاتا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں بھی لے جائیں. تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو کس طرح لے جاؤں، آپ کے پاؤں میں تو تکلیف ہے. تو کہا کہ میں گھسیٹتے ہوئے چلا جاؤں گا، جس طرح دنیا میں گھسیٹتے ہوئے آیا ہوں اس طرح جنت میں بھی میں گھسیٹتا چلا جاؤں گا. تو اسی طرح وہ تڑپتے تھے کہ یہ مطلب صبر کرتے تھے اس حال میں بھی جو اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں، اس حال میں بھی وہ صبر کرتے تھے. اسی طرح حضرت ابن مکتوم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نابینا تھے، وہ بھی جنگ کے لیے تڑپتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں.
اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا اگر میں نے کچھ بھی نہیں کرا، بس آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو صابرین جو ہوتے ہیں وہ ان کا درجہ بھی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کا درجہ، تو ہر حال میں جو صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے، مان لو کوئی لوگ ایب نارمل ہوتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اگر جس کو اللہ تعالیٰ جو تکلیف دے دیں، اگر وہ اس پر ہر حال میں صبر کرے گا تو اس کا اجر بھی اس کو دگنا دیا جائے گا، اور اس سے زیادہ بڑھ کر اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ تو یہ سب کوالٹی جس نے پوری کر دی تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو یہ متقیوں کی یعنی یہ آیت البر ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے اور کمپلیٹ آیت ہے کہ اگر یہ سب کام کر دیے تو ان کے لیے وہ نیک لوگ ہیں، وہ متقی لوگ ہیں، وہی نیکی کو پورا کرنے یعنی وہی جو ہے تقوی پر ہیں، وہی تقوی کر پاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ آیت جو ہے اس آیت پر غور کرنا ہے، اور زیادہ غور کیجئے گا اس پر، اور پھر جو کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بتا دی وہ اپنے اندر لے کر آنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 178، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، کتبہ لکھ دیا گیا، کتبہ یکتبو سے بنا ہے، یہ مجہول ہے، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص بدلہ لینا، قصاص جو ہوتا ہے اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں، قصہ سے بنا ہے یہ، قصاص قصص سے بنا ہے، قصہ بھی اسی سے آتا ہے، ہم کہتے ہیں نا قصہ بیان کرنا، قصہ بھی اسی لفظ سے آتا ہے، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں پیچھا کرنا یا نقش قدم پر چلنا۔ تو قصاص ہوتا ہے برابر کا بدلہ لینا، یعنی وہ سزا جو مجرم نے کی ہو اور مجرم کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا اس نے کیا ہے، یعنی اس کے نقش قدم پر چلا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اس کے حالات کو بیان کیا جائے، اس نے جو کیا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے، تو یہ ہوتا ہے قصاص یعنی برابر کا بدلہ۔ فی القتلی، قتل میں یعنی مقتولوں کے بارے میں، الحرو آزاد، بالحری آزاد کے بدلے، ٹھیک ہے، حر کہتے ہیں آزاد کو، حر آزاد، اور بی مطلب بدلے، آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام بالعبدی غلام کے بدلے، بالعبد غلام کے بدلے، والانثى اور عورت، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے، فمن تو جو کوئی، فا مطلب تو، من جو کوئی، اوفیا معاف کر دیا جائے، ماضی ہے یہ، مجہول ہے، اوفیا مطلب اس کو معاف کر دیا جائے، یہ مجہول ہے، اور جسے معاف کر دیا جائے، لہو اسے، من اخیہی، من مطلب سے، اخیہی اس کے بھائی کی طرف سے، اخی مطلب بھائی اور ہی اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباعن فا مطلب تو، اتباعن پیروی کرنا ہے، اتباع کرنا پیروی کرنا، یہ مصدر ہے، یہ ماضی اور مضارع نہیں ہے، فاتباعن تو پیروی کرنا ہے، بالمعروفی بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، واداءن اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، بھی احسان احسان کے ساتھ، بھی مطلب ساتھ اور احسان احسان کے ساتھ، ذالکہ یہ، تخفیف ہے یعنی رعایت ہے یعنی چھوٹ ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، تخفیف کہتے ہیں آسانی کو، کنسیشن کو، یہ آسانی ہے، یہ تخفیف ہے، کنسیشن ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمتن اور رحمت ہے، فمن تو جو کوئی، اعتدا زیادتی کرے، یا جس نے زیادتی کی، اعتدا یا تدی سے بنائے فعل ماضی، بعد ذالکہ اس کے، فلہو تو اس کے لیے ہے، عذاب علیم عذاب دردناک، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا تم پر بدلہ لینا، قصاص برابر کا بدلہ لینا،
فی القتلہ مقتولوں کے بارے میں یعنی قتل میں، الحرو آزاد، بالحری آزاد کے بدلے، والعبد اور آزاد، بالعبدی آزاد کے بدلے، والانثى اور عورت، بالانثى عورت کے بدلے، فمن تو جو کوئی اوفیا معاف کر دیا گیا اسے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، واداء اور ادا کرنا ہے اس کی طرف، بِإِحْسَانٍ احسان کے ساتھ، ذالک تخفیف یہ رعایت ہے، یہ تخفیف ہے، چھوٹ ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، فمن تو جو کوئی اعتدی زیادتی کرے گا اس کے بعد، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ تو اس کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ برابر کا بدلہ لینا۔ اب جو شخص کسی کا قتل کر دے، ٹھیک ہے، اور وہ جان بوجھ کر ایسا کرے یا غلطی سے کرے، اس کے بارے میں تو آگے آیتیں آئیں گی، لیکن اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا، کوئی قاتل ہے، تو اس شریعت کے لیے اس کی سزا کیا ہوگی؟ شرعی سزا اس کی کہ جیسا اس نے کیا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے۔ اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس کا بھی قتل کر دیا جائے۔ لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے، مان لو مقتول ہے یعنی جس کا قتل کیا ہے، اور وہ مقتول کی طرف سے، مقتول یعنی جو رشتہ دار ہیں اس کے رشتہ دار کی طرف سے اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی مقتول کے رشتہ دار معاف کر دیں، اور وہ جو ہیں دیت مانگیں۔ دیت کہتے ہیں خون بہا، یعنی اس کے بدلے میں کوئی کچھ بھی پیسے یا قیمت وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی چھوٹ دی ہے کہ وہ اس کے بدلے کوئی پیسے یا قیمت لے سکتے ہیں، تو قاتل کو وہ دینے ہوں گے اور بھلے طریقے سے دینے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے دردناک۔ اب اس میں یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ دیکھیں اسلام آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں ناانصافی کی جاتی تھی، قصاص لینے میں بھی ناانصافی کی جاتی تھی۔ جو اگر نچلے درجے کے یعنی جو نیچی جاتی کے لوگ تھے، نچلے درجے کے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، اگر کسی شخص نے اونچے درجے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ اس سے تو وہ قصاص زبردستی لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے دیت جو ہے یعنی ورثہ کا مطالبہ کرتے تھے، دیت کا مطالبہ کرتے تھے کہ جو ہے غریبوں کو پوری سزا دیا کرتے تھے۔ لیکن اگر مالدار ہوتا تھا کوئی، یعنی مان لو کوئی سردار ہے کسی قبیلے کا، یا سردار کا بیٹا ہے، یا کوئی مالدار آدمی ہے، اونچے درجے کا آدمی ہے، اگر وہ قتل کر دے تو جب کوئی مالدار آدمی کسی غریب کا قتل کر دیتا تھا یا کسی بھی آدمی کا قتل کرتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، میرا ایک غلام ہے، یہ لے لو، میرے غلام کو لے لو اور اس کو سزا دے دو اور اس سے قصاص لے لو، اس کو سزا دے دو۔ تو اس طرح کا کام کرتے تھے وہ۔ اسی طرح اگر قاتل عورت ہو اور مقتول مرد ہو، یعنی اگر کسی عورت نے قتل کیا ہو اور مقتول یعنی جس کا قتل ہوا ہو وہ مرد ہے، تو وہ یہ کہا جاتا تھا قاتل عورت کی بجائے قبیلے کا کوئی مرد قتل کر دو، یعنی عورت کو قتل مت کرو بلکہ ہمارے قبیلے میں سے کسی بھی مرد کو لے لو اور اس کا قتل کر دو۔ تو اس طرح وہ شریعت میں اس طرح کے کام کرتے تھے، یعنی کسی کی سزا کسی کو دے دیا کرتے تھے، آزاد کی سزا غلام کو دے دیا کرتے تھے، جبکہ غلام نے کچھ نہیں کیا ہوتا تھا۔ مالک اگر قتل کر دیتا تھا تو مالک کے بدلے اس کو سولی پر چڑھنا پڑتا تھا۔ تو اس طرح کے کام وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ جو بھی گناہ کرے گا اس کی سزا اسی کو دی جائے گی، چاہے وہ گناہ کرنے والی عورت ہو، چاہے گناہ کرنے والا مرد ہو، یا غلام ہو، یا آزاد ہو، یا وہ کتنا بھی بڑا ہو، اسی کو جو ہے سزا دی جائے گی۔ تو یہی کیا جاتا تھا اس میں۔ تو دیکھیے کہ دوبارہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لکھ دیا گیا۔ لکھ دیا گیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھ دیا گیا کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دیا گیا۔ لکھ دیا گیا مطلب فرض کر دیا گیا، کیونکہ اگر کوئی چیز لکھ دی جائے، مان لو کوئی چیز اسٹیمپ پیپر پر بھی لکھ دی جائے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ فرض کر دی گئی۔ تو وہی ہے کہ لکھ دیا گیا تم پر، یعنی اب یہ ہر حال میں ہے، یہی سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔
کہ بدلہ لینا مقتولوں کے بارے میں. الحر آزاد کے بدلے آزاد، یعنی اگر کوئی آزاد قتل کرے گا تو اس کی سزا آزاد کو ملے گی. غلام قتل کرے گا تو غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور جسے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کی طرف سے، مقتول کے گھر والوں کی طرف سے. تو کچھ بھی تو اتباع کرنا ہے بھلے طریقے سے، یعنی پھر جو بھی وہ مانگیں گے ان کو وہ دینا ہے اور احسان کے ساتھ ادا کرنا ہے. یہ ذالکہ یہ تخفیف ہے، رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. اور پھر کسی نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.